अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पार्ट 302 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक फाउंडेशंस यानी मईशत की बुनियाद के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी और सोसाइटी एक दूसरे से बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की जो है वो सिर्फ इकोनॉमी से नहीं होती, बल्कि उसके लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी और सिविलाइजेशन का समझना भी ज़रूरी होता है। हिस्ट्री हमें ये सिखाती है कि हम अपनी गुजरी हुई गलतियों से सीखें, जबकि ज्योग्राफी जो है वो हमें मुल्क की फिजिकल लोकेशन, ज़मीन की तकसीम, इरिगेशन सिस्टम और लोगों की अमीरी और गुर्बत के बारे में जो है वो मालूमात देती है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी इनको डिटेल में समझा था। अब आज के इस लेक्चर में हम इकोनॉमी को जो है वो डिटेल से समझेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमी पाकिस्तान की पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस को बेहतर बनाने में किस तरह मदद करती है। जिस तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी को समझना जरूरी है, उसी तरह इकोनॉमी को भी उसकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पोजीशन के साथ समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम इकोनॉमी को हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो पाकिस्तान एक छोटा मुल्क लगता है, क्योंकि इसकी ज्योग्राफी लिमिटेड है और इसमें 5 ज्योग्राफिकल यूनिट्स जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन पॉपुलेशन के हवाले से पाकिस्तान जो है वो एक बड़ा मुल्क है। पॉपुलेशन और ज्योग्राफी दोनों इकोनॉमी में बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी की फंक्शनिंग इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। अगर हम इकोनॉमी की हिस्ट्री को और पीछे लेकर जाएं तो हमें पता चलता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी शुरू में ज्यादातर एग्रीकल्चर पर मबनी थी। आर्यंस के दौर में लोग ज्यादातर जमीन से रिलेटेड काम करते थे और खेती बाड़ी जो है वो उनकी बुनियादी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। इंडियन सिविलाइजेशन की बुनियाद एग्रीकल्चर पर रखी गई थी और इसी वजह से सोसाइटी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी। वक्त के साथ साथ पुरानी एग्रेरियन सोसाइटी एक ज्यादा एफिशिएंट एग्रीकल्चरल सिस्टम में तब्दील हो गई। इसी दौरान मिडिल ईस्ट से मुस्लिम्स जो हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आना शुरू हुए। हिस्ट्री में ये भी देखा गया कि अरब्स, पर्शियंस, अफगान्स, टर्क्स और मुगल्स जैसे मुस्लिम ज्यादातर सिटीज के जरिए इंडिया में एंटर हुए और शहरों में सेटल हो गए। अशोका के दौर में जो एक हिंदू रूलर था और 4th सेंचुरी बीसी में हुक्मरान था, उस वक्त पतालीपुत्रा नाम का शहर दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन सेंटर बन गया था। ये बात इस बात की निशानी है कि एंशियंट इंडिया में शहरों की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा थी। उस वक्त का अर्बन स्ट्रक्चर आज के अर्बन कल्चर से बहुत मुख्तलिफ था। आज के मुकाबले में उस दौर में शहरों की प्लानिंग और लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग था। जब मुस्लिम पीरियड शुरू हुआ तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्बन सेंटर्स तेजी से डेवलप होने लगे। मुस्लिम्स ने लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, कानपुर और मद्रास जैसे शहरों में सेटल होना शुरू किया। इससे शहरी जिंदगी में नई डेवलपमेंट्स आना शुरू हुई और इकोनॉमी के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट पैदा हुआ। इस दौर में इंडियन सोसाइटी जो है वो स्लोली रूरल और एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी से अर्बन सोसाइटी की तरफ मूव करने लगी। हालांकि उस वक्त लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मौजूद नहीं थी, लेकिन स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज शुरू हो गई थी। लोग अपने घरों में लोकल चीजें बनाकर बेचते थे। इस प्रोसेस में इंडियन आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी दौर में जब अफगान, तुर्क्स, अरब्स और मुगल्स जैसे फॉरेन इन्वेडर्स आए तो उन्होंने नए बिजनेस और ट्रेड सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए। इससे ट्रेड और कॉमर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और सोसाइटी की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होने लगी। एंशियंट टाइम्स में चाइना, मुस्लिम्स और अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे लोग भी इंडिया आए, ज्यादातर ट्रेड और फर्टाइल लैंड हासिल करने के लिए। सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट से मुस्लिम ट्रेडर्स का इंडिया आना ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। उस वक्त ज्यादातर ट्रेड जो है वो सी रूट्स के जरिए होता था, लेकिन पायरेट्स अक्सर शिप्स को लूट लेते थे। इन हिंदू पायरेट्स को रोकने के लिए इस्लामिक कैलिफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने उन पायरेट्स के खिलाफ जो है वो सक्सेसफुल कैंपेन चलाया और सिंध में इस्लाम का आगाज हुआ। इससे ट्रेड रूट सिक्योर हुए और ट्रेड एक्टिविटीज जो है वो बढ़ने लगी। इस तरह जियोग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी के मिलने से इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी डेवलप हुई।
جب مغل امپائر کا ڈکلائن شروع ہوا تو انڈیا کی اکنامی کمزور ہونے لگی. مغل رولرز جیسے اکبر، شاہ جہاں اور اورنگزیب نے اپنے دور میں اکنامی کو اسٹیبل بنایا اور بہت سی ترقی کی. شاہ جہاں نے تاج محل جیسی عظیم عمارت بنوائی جو مغل آرکیٹیکچر کی بہترین مثال ہے. مغل رولرز نے نہ صرف بلڈنگز اور پارکس بنائے بلکہ ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو سسٹم بھی ڈیولپ کیا جس نے اکنامی کو اسٹرانگ بنایا. لیکن اورنگزیب کے بعد جو رولرز آئے وہ اتنے کیپیبل نہیں تھے جس کی وجہ سے مغل اکنامی جو ہے وہ دھیرے دھیرے ویک ہوتی چلی گئی. جب مغل امپائر کمزور ہونا شروع ہوا تو اسی دور میں برٹش جو تھی وہ انڈیا میں آ گئے تھے. شروع میں برٹش جو ہے وہ صرف ٹریڈرز کے طور پر انڈیا میں انٹر ہوئے تھے. خاص طور پر جہانگیر کے دور میں انہوں نے ٹریڈ کی اجازت حاصل کی، لیکن پھر دھیرے دھیرے انہوں نے اپنا کنٹرول بڑھانا شروع کیا اور اکنامی پر اپنا انفلوئنس جما لیا. مغل رولرز کے بعد جو حکمران آئے وہ اکنامی اور ٹریڈ کو پراپرلی مینج نہیں کر سکے جس کی وجہ سے انڈیا کی اکنامک کنڈیشن خراب ہونے لگی. برٹش نے اس سچویشن کا فائدہ اٹھایا اور پھر اپنی پاور اسٹرانگ کی. حالانکہ برٹش کولونیلزم نے انڈیا کو کچھ بینیفٹس بھی دیے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ریسورسز کا بہت زیادہ ایکسپلوٹیشن بھی کیا. برٹش کے آنے کے بعد انڈیا میں کئی ماڈرن چینجز انٹروڈیوس ہوئے. انہوں نے بیوروکریسی سسٹم انٹروڈیوس کیا جس سے ایڈمنسٹریشن اسٹرانگ ہوا. اس کے علاوہ انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو پروموٹ کیا اور نئی انوینشنز انڈیا میں لے کے آئے. برٹش نے انڈیا میں الیکٹریسٹی، ریلویز، ایئر پلینز اور ٹیلی فون سسٹم انٹروڈیوس کیے. اس سے ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ بہت امپروو ہوا. ریلوے سسٹم نے شہروں کو آپس میں کنیکٹ کیا اور ٹریڈ ایکٹیویٹیز کو بڑھایا. اس طرح برٹش نے انڈیا میں ماڈرنائزیشن کا پروسیس شروع کیا جس نے سوسائٹی اور اکنامی دونوں کو بدلنے میں امپورٹنٹ رول پلے کیا. جہاں برٹش نے ماڈرنائزیشن انٹروڈیوس کی وہیں انہوں نے انڈیا کے ریسورسز کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا. انہوں نے خاص طور پر کاٹن اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اپنے فائدے کے لیے یوز کیا. برٹش اپنے ملک میں سستی ٹیکسٹائل بناتے تھے اور پھر انہیں ایشیا اور افریقہ میں مہنگے پرائسز پر سیل کرتے تھے. اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ انڈیا کی دولت دھیرے دھیرے یورپ شفٹ ہوتی چلی گئی اور انڈیا جو ہے وہ غربت کا شکار ہوتا گیا. مطلب برٹش نے انڈیا کی اکنامی کو اپنے فائدے کے لیے یوز کیا اور انڈیا کو اکنامیکلی ویک بنایا. ٹھیک ہے. برٹش نے اپنے ٹریڈ اور بزنس کو مضبوط کرنے کے لیے کئی نئے شہر اسٹیبلش کیے. انہوں نے کلکتہ، بامبے، مدراس، دہلی، کراچی اور لاہور جیسے شہروں کو ڈیولپ کیا. ان شہروں میں سے خاص طور پر کراچی، کلکتہ، مدراس اور بامبے برٹش کے لیے بہت امپورٹنٹ تھے کیونکہ یہ شہر سمندر کے قریب تھے. سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے ان شہروں میں ٹریڈ ایکٹیویٹیز آسانی سے ہوتی تھیں اور یہ شہر ماڈرن ٹریڈ سینٹرز بن گئے. برٹش نے خاص طور پر بامبے، کولکتہ اور بنگال پر زیادہ فوکس کیا کیونکہ ان علاقوں کی پاپولیشن زیادہ تھی اور ٹریڈ کے لیے بھی یہ علاقے جو تھے بہت امپورٹنٹ تھے. برٹش نے انڈیا میں انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس بھی انٹروڈیوس کیا. فیکٹریز اسٹیبلش کی گئیں اور انڈسٹریز کو ڈیولپ کیا گیا. اس سے اربنائزیشن بڑھی اور لوگ رورل ایریا سے شہروں کی طرف شفٹ ہونے لگے. ریلوے سسٹم کا اسٹیبلشمنٹ اور ٹیلی فون جیسے کمیونیکیشن سسٹمز نے لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن کو آسان بنایا. اس سے اکنامک ڈیولپمنٹ کو بڑھاوا ملا اور ٹریڈ ایکٹیویٹیز اور انڈسٹریز کو سپورٹ ملا. یہ سب ڈیولپمنٹس انڈیا کی اکنامی کے لیے بہت ضروری ثابت ہوئی، امپورٹنٹ تھی اور فیوچر اکنامک گروتھ کی بنیاد بنی. 1857 وار آف انڈیپینڈنس کے بعد انڈیا میں اکنامک پاور کا جو بیلنس ہے وہ چینج ہو گیا. برٹش نے ہندوؤں کے ساتھ الائنس بنایا اور مسلمز کو بزنس اور ٹریڈ کے موقعوں سے دور کر دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمز کی اکنامک اور پولیٹیکل پوزیشن دھیرے دھیرے ویک ہونے لگی. مسلمز اپنی امپورٹنٹ پوزیشنز کھو بیٹھے اور ان کی آئیڈینٹی بھی ویک ہونے لگی. بزنس اور کمرشل ایکٹیویٹیز زیادہ تر ہندوؤں کے کنٹرول میں چلی گئیں جنہیں برٹش کا سپورٹ حاصل تھا. جب ہندوؤں نے آل انڈیا نیشنل کانگریس بنائی تو مسلم نے اس سے ڈسٹنس مینٹین کیا. سر سید احمد خان نے مسلمز کو کانگریس میں شامل ہونے سے منع کیا اور انہیں ایجوکیشن پر فوکس کرنے کا مشورہ دیا.
سر سید احمد خان کا موومنٹ جو ہے وہ مسلمس کے لیے بہت امپورٹنٹ ثابت ہوا. انہوں نے مسلمس کو ایجوکیشن کی طرف موٹیویٹ کیا اور ان کی امیج کو برٹش کی نظر میں امپروو کرنے کی کوشش کی. اس موومنٹ کی وجہ سے مسلمس میں ایک نئی روح پیدا ہوئی اور ان کی اکنامک کنڈیشنز جو ہے وہ پھر امپروو ہونے لگی. اسی اویکننگ کی وجہ سے 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا, جس نے بعد میں پاکستان کی کریشن میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. برٹش نے انڈیا میں دو بہت امپورٹنٹ سسٹمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے تھے, بیوروکریسی اور فیوڈلزم. بیوروکریسی کے ذریعے انہوں نے پولیٹیکل سٹرکچر کو اسٹرانگ بنایا اور لینڈ لارڈ سسٹم کو پروموٹ کیا. جب مغل سویلائزیشن ڈکلائن ہوئی تو فیوڈلزم اور زیادہ اسٹرانگ ہو گیا. برٹش نے ڈسٹرکٹس میں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جیسے پوزیشنز انٹروڈیوس کیے. اس وقت ایجوکیٹڈ لوگ کم تھے, اس لیے زیادہ تر پوزیشنز لینڈ لارڈز اور امیر لوگوں کو دی گئیں. اس سے برٹش اور لینڈ لارڈز کے درمیان اسٹرانگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا. انڈائریکٹلی برٹش نے پاور جو ہے وہ فیوڈل لارڈز کو ٹرانسفر کر دی, جس کی وجہ سے فیوڈلزم اور بیوروکریسی انڈیا کا پرماننٹ سسٹم بن گیا. آخر میں برٹش جو ہیں وہ انڈیا میں تین بڑی ڈیولپمنٹس چھوڑ کر گئے, انڈسٹریلائزیشن, بیوروکریسی, فیوڈلزم. ٹھیک ہے, ان تینوں نے مل کر انڈیا کے پورے سسٹم کو بدل دیا. اب بات کرتے ہیں پاکستان اکنامی ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس. جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تو اسے ایک بہت کمزور اور ڈسٹربڈ اکنامک سسٹم ملا. پاکستان کو شروع سے ہی کئی بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, جن میں ایگریکلچر کا ڈسٹرب ہونا, انڈسٹریز کی کمی, اربن ڈیولپمنٹ کی کمی, ریفیوجیز کا بہت بڑا پریشر اور پراپر ٹیکسیشن سسٹم کا نہ ہونا شامل تھا. اس کے علاوہ پاکستان میں فیوڈل سسٹم بھی موجود تھا جو اکنامی کو انسٹیبل بنا رہا تھا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. یہ تمام پرابلمز پاکستان کی ارلی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن گئی اور ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں وقت لگا. پارٹیشن کے بعد پاکستان کو جغرافیکل طور پر بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت پاکستان دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان, جو ایک دوسرے سے ہزاروں مائلز دور تھے. یہ ڈسٹینس کمیونیکیشن اور ایڈمنسٹریشن کے لیے بہت بڑی پرابلم بن گیا تھا. اس کے علاوہ پنجاب جیسے امپورٹنٹ پروونس کو بھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیا گیا. سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور کشمیر جیسے علاقے بھی اپنے اپنے چیلنجز کے ساتھ پاکستان کا حصہ بنے. یہ تمام جغرافیکل ایشوز پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کو سلو کرنے کا سبب بنا. پارٹیشن کے بعد ایگریکلچر سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا. ایسٹ پاکستان میں بہت زیادہ ریورز, مارشز اور رین فال ہوتی تھی, جس کی وجہ سے وہاں ٹی اور جوٹ کی پروڈکشن بہت ہوتی تھی, لیکن زیادہ بارش اور سٹارمز اکثر فصلوں کو نقصان پہنچاتے تھے, جس کی وجہ سے رائس پروڈکشن اسٹیبل نہیں رہ پاتی تھی. دوسری طرف ویسٹ پاکستان, خاص طور پر پنجاب, اپنی فرٹائل لینڈ اور کنال سسٹم کی وجہ سے ایگریکلچر کے لیے بہت فیمس تھا, لیکن پارٹیشن کے دوران پنجاب میں ریاٹس اور وائلنسز کی وجہ سے زمین کو بہت نقصان ہوا اور کافی عرصے تک ایگریکلچر پراپرلی ریکور نہیں ہو سکا. سندھ میں زیادہ ڈیزرٹ اور مارشل لینڈ ہونے کی وجہ سے ایگریکلچر اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. خیبر پختونخوا ایگریکلچر میں سیلف سفیشینٹ تھا, جبکہ بلوچستان کے بیرن اور ماؤنٹینس لینڈ کی وجہ سے ایگریکلچر جو ہے وہاں لمیٹڈ تھی. وہاں زیادہ تر لوگ فروٹس کی پروڈکشن پر فوکس کرتے تھے. پاکستان جب آزاد ہوا تو اس وقت انڈسٹریز بہت کم تھیں, صرف جوٹ اور ٹی انڈسٹریز زیادہ پرومیننٹ تھیں. پارٹیشن کے بعد جب لوگ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تو انہوں نے انڈسٹریز اسٹیبلش کرنا شروع کی. اس پروسیس میں دو فیملیز جو ہیں وہ بہت فیمس ہوئیں, داؤد فیملی اور ولی کا فیملی, جو بامبے سے پاکستان آئے تھے. ان فیملیز نے پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بنیاد رکھی, جو پاکستان کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا سٹارٹنگ پوائنٹ بنی. اس طرح سلولی پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا, جو فیوچر میں اکنامی کے لیے
بہت امپورٹنٹ ثابت ہوا۔ پارٹیشن سے پہلے لاہور، کراچی اور ڈھاکہ جیسے شہر امپورٹنٹ اربن سینٹرز تھے، لیکن یہ انڈیا کے شہروں جیسے بامبے، کانپور اور کولکتہ کے مقابلے میں اتنے ڈیولپڈ نہیں تھے۔ پاکستان کے پاس پراپر اربن سینٹرز اور انڈسٹریز کی کمی تھی۔ اربنائزیشن کسی بھی ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ پاکستان میں شروع میں اربن ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اکنامی کو بہت سلو گروتھ ملی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، کراچی اور ملتان جیسے شہر اسٹرانگ انڈسٹریل ہبس بن گئے۔ یہ شہر جو پارٹیشن کے وقت انڈسٹریز سے خالی تھے، سلولی ڈیولپ ہو گئے اور پاکستان کی اکنامی کو سپورٹ کرنے لگے۔ پاکستان ہسٹوریکلی ایک ایسا ملک رہا ہے جہاں لوگوں کا لائف اسٹائل اور کلچر بہت رچ رہا ہے، لیکن اکنامک اسٹرینتھ کے حوالے سے پاکستان انڈیا سے ویک رہا ہے۔ پاکستان میں لوگ زیادہ تر ارن کرتے ہیں اور اسپینڈ کر دیتے ہیں، جبکہ انڈیا میں لوگ ارن کر کے سیو زیادہ کرتے ہیں۔ پاسٹ میں مسلمز نے مغل پیریڈ میں بہت پراسپیرٹی دیکھی تھی اور ان کا لائف سٹائل بہت رچ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ویک اکنامی کی وجہ سے سیلف سفیشنسی کم ہوتی گئی اور لیونگ اسٹینڈرڈز کو مینٹین کرنا جو ہے وہ پھر مشکل ہو گیا۔ 1947 کی پارٹیشن کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ انڈیا سے پاکستان مائیگریٹ ہوئے۔ پاکستان اس میسو مائیگریشن کے لیے بالکل پریپیئرڈ نہیں تھا۔ نہ پراپر ہاؤسنگ تھی، نہ فوڈ کا پراپر کوئی سسٹم تھا اور نہ ہی امپلائمنٹ اپارچونیٹیز تھی۔ اس مائیگریشن کی وجہ سے پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ اچانک بہت بڑھ گئی، جبکہ اکنامی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ اتنے لوگوں کو سپورٹ کر سکتی۔ اس وقت پاکستان میں نہ پراپر بینکس تھے، نہ انڈسٹریز اور ایگریکلچر جو تھا وہ بھی ویک تھا۔ اس کے علاوہ ریزرو بینک آف انڈیا کے پاس پاکستان کا پیسہ بھی تھا اور پاکستان کو اپنا رائٹ فل شیئر ٹائم پر نہیں ملا۔ یہ تمام فیکٹرز نا پاکستان کی ارلی اکنامک ڈیفیکلٹیز کا سبب بنے تھے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی ارلی اکنامی میں ایک اور بڑی جو پرابلم تھی وہ پراپر ٹیکسیشن سسٹم کا نہ ہونا تھا۔ یونائٹڈ انڈیا میں ایگریکلچر ٹیکس لگایا گیا تھا، خاص طور پر بنگال میں 1943 میں، لیکن پاکستان بننے کے بعد ایگریکلچر ٹیکس کو ابالش کر دیا گیا اور پھر دوبارہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ برٹش ایگریکلچر ٹیکس کی امپورٹنس کو سمجھتے تھے، لیکن پاکستان میں اس سسٹم کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو اسٹیبل انکم سورس نہیں مل سکا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد فیوڈل سسٹم اور زیادہ اسٹرانگ ہو گیا۔ لینڈ لارڈز رورل ایریاز میں بہت زیادہ پاورفل ہو گئے اور انہوں نے اپنی اتھارٹی کو مس یوز کرنا شروع کر دیا۔ فیوڈل سسٹم کی وجہ سے رورل پاپولیشن اکنامکلی ویک رہی اور سوسائٹی میں ان ایکویلٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ یہ سسٹم پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بنا اور غربت جو ہے اس کے سبب بڑھنے لگی۔ پاکستان کے بننے کے بعد سب سے پہلا چیلنج پولیٹیکل سسٹم اسٹیبلش کرنے کا تھا۔ اس وقت پاکستان کے پاس اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں تھا، اس لیے ٹیمپرری انڈین ایکٹ 1935 کو کانسٹیٹیوشن کے طور پر یوز کیا گیا۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل بنے اور لیاقت علی خان پرائم منسٹر بنے۔ انہوں نے ملک کے انیشل پرابلمز کو سالو کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن قائد اعظم کی ارلی ڈیتھ پاکستان کے لیے بہت بڑا لاس تھی۔ ان کے بعد پولیٹیکل لیڈرشپ ویک ہو گئی اور لینڈ لارڈ نے اسٹیٹ ریسورسز کا مس یوز کرنا شروع کر دیا۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ پھر بڑھتی گئی اور پولیٹیشینز ریجنل پالیٹکس میں الجھ گئے، جس کی وجہ سے اکنامی کو پراپر اٹینشن نہیں مل سکی۔ اس وجہ سے پاکستان ایک اسٹرگلنگ اکنامی بن گیا اور اسٹرانگ اکنامک فاؤنڈیشن ڈیولپ کرنے میں بہت ٹائم لگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر یہی مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک بھی آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹ، کوئی سوالات یا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور لیکچر پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔